बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले क्विकली जो पाकिस्तान के अंदर खबरें हैं वो आपको बताता हूँ। आज मंगल का दिन था। इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी लीडर, सबसे मकबूल अवामी लीडर इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन था। उनकी फैमिली गई, फिर नहीं मिलवाया गया और ये अब कई महीने हो गए हैं मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इसके पीछे आसिम मुनीर साहब हैं। आसिम मुनीर साहब को ख़तरा है इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब अगर सियासत में आएंगे या बाहर आएंगे या वो कोई बात करेंगे तो उससे आसिम मुनीर साहब की सियासत को ख़तरा हो जाएगा। लिहाजा वो इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद करके बैठे हुए हैं। और ऐसे में इमरान खान साहब के साथ कुछ ऐसा किया गया कि उनके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग की वजह से उनकी एक आंख खराब हो गई और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बार बार ये मुतालबा किया गया कि उनके ज़ाती मुआलिजीन को दिखाया जाए, ऐसा नहीं किया गया। उनकी फैमिली को मिलवाया जाए, ऐसा भी नहीं किया गया। बल्कि इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई तकरीबन चली गई, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं खोली गई और ये सिलसिला जारी है। पूरा निज़ाम जो है वो इसी चक्कर में लगा है। इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो जाती हैं जेल के बाहर, सारे लीडरों की मुलाकातें होती हैं उनकी फैमिली से। बल्कि नवाज शरीफ की मुलाकातें होती थी तो पूरा पूरा टब्बर जाता था, वहाँ पूरा निज़ाम बना हुआ था। 15-15 बंदों के साथ नवाज शरीफ अलग अलग बैठ के बाकायदा इजलास मुनक्कद होते थे जेल के अंदर। इमरान खान साहब से कुछ भी नहीं। जरदारी साहब की मौजें जो जेल के अंदर थी, कभी सुन लें आप तो हर आदमी कहेगा कि मुझे जेल में ही डाल दो। लेकिन इमरान खान साहब के लिए तबाही और बर्बादी कर दी है इन्होंने, जिस लेवल पे ये लेकर चले गए हैं अखलाकियात को। और ये सिर्फ एक आर्मी चीफ की वजह से हुआ। देखिए, सियासतदान तो इसके बेनिफिशरी हैं, लेकिन सियासतदान डरते भी हैं। कल को हमने भी जेलों में जाना है, सबको अपना अपना पता होता है ना कि कल को हमें भी जेल में डाला जा सकता है। इस तरह की जेल तो कोई काट ही नहीं सकता जैसे इमरान खान ने काट ली है। तो क्योंकि जर्नैलों को इस बात का ज़ोम है कि उन्होंने जेलों में नहीं जाना होता, और वैसे भी आसिम मुनीर साहब ने इस्तिस्ना ले लिया है, ये कोई दिलेर आदमी तो लेता नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब का जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, तोशा खाना वाला, और उसमें वहाँ बातचीत हो रही थी। इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई केस के अंदर। इसमें चंद सवालात अदालत ने उठाए, चंद बातें जो है इमरान खान साहब के वकला ने की। एतजाज हसन साहब का वकालतनामा है वो साइन ही नहीं हो रहा। देखिए ना, वो जाएंगे, जाके इमरान खान साहब से वकालतनामा साइन करवाएंगे, तभी आकर अदालत में केस लड़ेंगे ना। इधर वकालतनामे ही साइन नहीं हो रहे। तो इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई और लतीफ़ खोसा साहब ने जेल रूल्स के हवाले से कहा जी कि मैं तैयारी करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दे दे। तो कल के दिन के लिए जज मुयस्सर नहीं थे तो परसों का टाइम दोबारा दे दिया गया। बहुत सारे लोग लतीफ़ खोसा पे तनकीद कर रहे हैं कि उनकी तैयारी क्यों नहीं थी। इससे पहले इमरान खान साहब ने भी एक दफ़ा कहा था कि तैयारी करके आना चाहिए लतीफ़ खोसा साहब को, और ये खबर ज़ुबैर अली खान साहब ने उस वक्त दी थी। लतीफ़ खोसा साहब बड़े शानदार, बहुत बड़े वकील हैं, बड़ा नाम है उनका फौजदारी मुकदमात में, और पाकिस्तान के अंदर जाने माने वकला में से एक है। उनकी अदलिया के लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी हैं, बड़े जमहूरी आदमी है, दबंग आदमी है लतीफ़ खोसा साहब। लेकिन यहाँ उनकी तैयारी होनी चाहिए थी। अच्छा, अब कई लोग इसको ऐसे ले रहे हैं जैसे आज उनकी तैयारी होती तो इमरान खान साहब बाहर आ जाते। ऐसा नहीं है। आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उन्हें ये यकीन नहीं आ जाएगा कि उनकी अपनी किसी किस्म की कोई मुसीबत खड़ी नहीं होने जा रही। यानी वो इमरान खान साहब को, आसिम मुनीर साहब ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये सब जानते हैं, सबको पता है, और इमरान खान साहब को भी इस बात का पता है। जब तक कि कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं पड़ेगा अवामी सतह का, या इमरान खान साहब की जानिब से या बैरूनी तौर पे कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं आ जाता, तो तब तक इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। या तो अदलिया जो है वो इंसाफ देना शुरू कर दे, ये तो आप समझे पाकिस्तान के अंदर अब सिलसिला ही खत्म हो गया, या फिर इमरान खान साहब को डील करनी पड़ेगी या कोई बहुत बड़ा दबाव डालना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक चीज़ करनी पड़ेगी। तो इसके बगैर तो कोई बीच का रास्ता तो दिखाई देता नहीं है। हालांकि बीच का रास्ता निकल सकता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आ जाए, अब दोबारा पाकिस्तान में इलेक्शन करवा ले। भाई, एक लीडर को आपने पीस के रख दिया, आपने उसकी पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने हर चीज़ आपने तबाह बर्बाद कर दी, तो अब आपने और क्या निकालना है। अवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान की दुश्मनी में आपने हर चीज़ तबाह कर दी है, मुल्क को गिरवी रख दिया है, खुद मुख्तारी अपनी दांव पे लगा दी है, मगर कोई फ़ायदा आपको हुआ नहीं। तो ये एक फ़ौज के अंदर से भी दबाव आना चाहिए, सबको मिलकर ये बात करनी चाहिए, यार बस कर दो। क्या करना है आपने पाकिस्तान के साथ? पूरा मुल्क आपने गिरवी रख दिया है। फैसले आप करते हैं, कौम को पता ही नहीं होता आप क्या फैसले कर रहे हैं। वहाँ कौमी असम्बली में खड़े होकर महमूद खान अचकज़ई कहते हैं और साफ खड़े होकर कहते हैं जनाब पार्लियामेंट जानती नहीं है कि क्या हो रहा है। आप सऊदी अरब के साथ क्या मुआहदा करके आए हैं, पार्लियामेंट को पता ही नहीं है, आपने बताया ही नहीं।
بورڈ آف پیس میں آپ کیا گل کھلا رہے ہیں وہ بھی نہیں پتا قوم کو. پھر لیبیا میں جو دورے آپ نے کیے ہیں, وہاں پہ جا کے خلیفہ افطار کو آپ مل کر آپ کیا کر کے آئے ہیں, کس قسم کے معاہدے کر رہے ہیں, کس سے کیا بات کر رہے ہیں. پاکستان کی پالیسی پاکستان کے عوامی نمائندے بنائیں گے, یہ قائد اعظم نے کہا تھا. ادھر جناب آرمی چیف جاتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, پالیسی بناتے ہیں, قوم کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا, عوامی نمائندے بالکل گونگے بہرے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اچکزئی صاحب نے کہا بند کر دیں پھر اس کو, پارلیمان کو, شہباز شریف کو ساری زندگی کے لیے وزیر اعظم بنا دیں, ہم میں سے کوئی مر جائے تو اس کی جگہ پہ الیکشن کروا دیں, بس اس طرح کر لیں پھر آپ. کیونکہ پارلیمنٹ کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, پارلیمنٹ میں بات ہی کوئی نہیں ہو رہی, ڈسکشن ہی کوئی نہیں ہو رہی. اور جو لوگ ڈسکشن کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں نا, یہ عوام کی منتخب حکومت نہیں ہے. تو جو حکومت عوام کی نہیں ہے وہ عوامی فیصلے کیسے کر سکتی ہے, وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیسے بنا سکتی ہے. جب عوام اس کے بارے میں رائے دیتی ہے تو وہ انفارمیشن منسٹر نے, وزیر قانون نے اور وزیر داخلہ برائے مملکت نے, ان تینوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ آپ ہمسایہ ممالک کے بارے میں یا دیگر ممالک کے بارے میں آپ بات چیت نہ کریں, آئین اس کی اجازت نہیں دیتا, پھر آپ پہ فوجداری مقدمات ہو جائیں گے. دیکھیں یہ بات میں نے ایک دن پہلے کہی تھی کہ کچھ لوگ فرقہ واریت پھیلانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں اور ایک جنگ جیسی کیفیت پیدا کر رہے ہیں, اور شیعہ سنی فساد پاکستان میں کروانا چاہتے ہیں. اس کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن ایک جعلی حکومت ایسی خارجہ پالیسی بنائے جس کے بارے میں پاکستانیوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, تو پھر پاکستانی اس کے اوپر بات تو کریں گے. پوری دنیا کے اندر, امریکہ میں, یورپ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی پہ ٹکا کے تنقید ہو رہی ہے. امریکہ میں کتنے بندے انہوں نے گرفتار کیے ہیں یا فوجداری مقدمات کیے ہیں. وہ جنگ لڑ رہا ہے, انہوں نے کیا کیا وہاں پہ, کچھ بھی نہیں کیا. اسی طرح یورپ کے اندر بھی بات ہوتی ہے, ہر طرف بات ہوتی ہے. اب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, تو آئین تو لوگوں کو بات کرنے کی اجازت دیتا ہے. لوگ یہ کیوں نہ کہیں کہ آپ نے 168 بچیوں کی شہادت کے اوپر امریکہ کی مذمت ہی نہیں کی. امریکہ کے اندر امریکہ کی مذمت ہو رہی ہے, لیکن ہمارا اردلی وزیر اعظم جو ہے وہ مذمت نہیں کر رہا, وہ امریکہ کا نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں. حکومت شرمندہ ہے, حکومت کی وہاں پالیسی کوئی نہیں ہے, حکومت کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب کرنا کیا ہے. کچھ اکاؤنٹ جو ہیں وہ نفرت پھیلا رہے ہیں اور ان کو روکنا چاہیے, ہم سب کو مل کر روکنا چاہیے. لیکن یاد رکھیے گا اس کے اندر حکومت کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں جو جان بوجھ کر ایک تاثر کریٹ کر رہے ہیں اور خطے کی جو لڑائی ہے اس کو پاکستان کے اندر ایک طریقے سے ڈریگ کر کے لا رہے ہیں. یہ ڈائیورجن لگانے کے چکروں میں رہتے ہیں. پیٹرول عالمی منڈیوں میں سستا ہو گیا, تم بھی سستا کر دو بھائی. اور یہ سستا رہنا کوئی نہیں ہے, یہ پھر مہنگا ہو جائے گا دوبارہ. اگر یہ سچویشن کنٹرول نہ ہوئی تو, یہ کنٹرول ہونی چاہیے سچویشن, اگر یہ کنٹرول نہ ہوئی تو یہی پیٹرول دوبارہ مہنگا ہو جائے گا. اب ناظرین آ جائیں ذرا انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر, ہم اس کے اوپر بھی بات کر لیں. عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ ابھی چلے گا, ایک پرسوں کے لیے لگا ہوا ہے, کل کے لیے لگا ہوا ہے. عمران خان صاحب کو ممکن ہے کہ ہسپتال منتقل کیا جائے, لیکن کن شرائط اور پابندیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کی بھی تحریک چلانے میں مکمل طور پہ ناکام رہی ہے. سہیل آفریدی صاحب اسلام آباد سے کہہ کر گئے تھے ٹیڑھی انگلی سے ہم گھی نکالیں گے اور عمران خان رہائی امن فورس بنائیں گے. لگ بھگ 20-22 دن اس بات کو بھی گزر گئے ہیں, تو ابھی تک کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی. مجھے یہ پتا ہے کہ وہ میٹنگز کر رہے ہیں, ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, لیکن عملی طور پہ کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھی جنگ سے نکلنے کا مشورہ دینا شروع ہو گئے اور لگاتار اس کو یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ اس جنگ سے نکل جاؤ, کوئی حل نکالو اس جنگ کا, اس کے اندر ہم پھنس گئے ہیں. اور بہت سارے امریکنز بھی یہ بات کر رہے ہیں, بہت سارے جو سینئر لوگ ہیں دنیا بھر میں وہ یہ بات کر رہے ہیں. ٹرمپ کے مشیروں کا ایران جنگ کے حل تلاش کرنے پہ انہوں نے زور دیا. انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ جنگ سے نکلنے کا کوئی منصوبہ بنائیں اور اس میں سے نکل جائیں آپ. یہ جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں ان کو زیادہ دیر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. ریپبلکن پارٹی کو اس کا نقصان ہوگا. یہ جو آپ نے فوجی آپریشن کیا ہے اس کو کامیاب مشن کے طور پر پیش کریں, رولا ڈالیں کہ ہم کامیاب ہو گئے اور نکل جائیں وہاں سے. یہ وال سٹریٹ جرنل نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے ساتھیوں نے اس طرح کے مشورے دیے ہیں. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ایک اسکاٹ ریٹر, یہ ناظرین اقوام متحدہ میں ہتھیاروں کے سابق انسپیکٹر ہیں, اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اب اس جنگ سے نکل جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار گیا ہے اور ایران یہ جنگ جیت گیا ہے. دیکھیں سادی سی بات ہے نا, امریکہ نے ساری بیسز خالی کر دی ہیں. اس وقت قطر میں, سعودی عرب میں, بحرین میں, یو اے ای میں, ان ملکوں میں امریکن فوجی جو ہیں وہ وہاں سے نکال دیے گئے, ان کا انخلا ہو گیا. امریکی شہری جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں وہاں سے نکل کر دور چلے گئے ہیں.
امریکہ اپنے بحری بیڑے اور اپنا سامان اٹھا کر یہاں سے لے گیا ہے. جو ان کے دفاعی نظام یہاں پہ لگے ہوئے تھے، ایئر ڈیفنس سسٹم، ان میں بیشتر جو ہے وہ ناکارہ ہو گئے یا وہ پراپر طریقے سے کام نہیں کر پا رہے. ابھی کوریا سے امریکہ نے، جنوبی کوریا میں امریکہ کا سسٹم لگا ہوا ہے، وہ سسٹم بھی امریکہ نے اس خطے میں منگوا لیا کہ یہاں پہ لا کر لگایا جائے تاکہ یہاں کے ڈیفنس کو دوبارہ تگڑا کیا جائے. امریکن اور اسرائیلی لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کا دفاعی نظام ہے، فضائی دفاعی نظام جو ایران کے میزائلوں کو اور ڈرونز کو روک سکتا ہے، اس کو دوبارہ سے انٹیکٹ کیا جائے. اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اب فنکشنل نہیں رہا. ایران نے لڑائی کے پہلے 10 دنوں میں جو اچیو کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اس خطے میں لگایا گیا ایک فضائی دفاعی نظام کا جال تھا، اس کو توڑا ہے اور اس میں ایسی جگہ بنا لی ہے جہاں سے اب وہ اٹیک کر سکتا ہے. اس کے بعد بہت ساری اب انفارمیشن ہے اور یہ چائنا اور رشیا کی مدد سے اس کو حاصل ہوئی ہے. سیٹلائٹ کے ذریعے سے، انفارمیشن کے ذریعے سے، انٹیلیجنس کے ذریعے سے ایران وہ کچھ جانتا ہے جو اس کے لیے ضروری ہے، اور اس نے بہت ساری ایسی کمزوریاں بھانپ لی ہیں امریکہ کی اور اسرائیل کی جن کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے 10 دن میں. انہوں نے بہت سارے ڈرونز ایسے بھیجے ہیں جن کو ڈیکوائز آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ ڈمی ہے، ایسے بھیجے ہیں میزائل ڈرونز جن کو اٹیک کیا گیا انٹرسیپٹرز کی جانب سے اور ان کے اوپر اربوں روپیہ لگا دیا گیا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا. جبکہ ایران نے اپنے بہترین ہتھیار بچا کر رکھے اور اب جب وہ میزائل مارتا ہے تو بہت بڑی تباہی ہوتی ہے. اب تو یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ ایران میزائل مارتا ہے اور جو بنکرز ہیں اسرائیل کے ان کے نیچے بھی نقصان ہوتا ہے. کچھ انڈین صحافی کہہ رہے ہیں کہ بنکرز کے اندر لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں اسرائیلیوں کی جن کے بارے میں بتایا نہیں جا رہا. بہرحال اب یہ امریکہ کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہے. امریکہ میں تجزیہ کار لگاتار کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایران سے ہار گیا ہے، اس کے اڈے تباہ ہو گئے ہیں، اس کے اپنے لوگ اس خطے سے نکل رہے ہیں، بحری جہازوں کو پیچھے لے جانا پڑا ہے. یہ ہار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایرانی انفراسٹرکچر کو اب تباہ کرنے کا منصوبہ ہے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کہ ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا جائے، خاص طور پہ جو توانائی کا ہے. تو اگر یہ کریں گے تو یہ تو پھر خلیجی ممالک پہ بھی یہی کرے گا ایران. دیکھیں اگر آپ ایران سے اس کے تیل کے کنویں جلا دیں گے، اس کی ریفائنریز جو ہے ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور یہ سب اگر آپ ایران میں کریں گے تو ایران اس کا بدلہ کہیں تو لے گا کہ اگر ہمارا کچھ نہیں بچے گا تو کسی کا بھی کچھ نہیں بچے گا. تو اس سے پھر دنیا کئی سالوں تک باہر نہیں آ سکے گی. بہت سیریس ایشو ہو جائے گا. مڈل ایسٹ کے تیل کے اوپر پوری دنیا کا بہت بڑی حد تک انحصار ہے. اب یہ ایک بہت بڑا جوا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کھیلتے ہیں یا نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں ابھی بھی جاری ہیں، ایران ان کو سیریس لے نہیں رہا، وہ واپس جواب دیتا ہے ان کو. جبکہ نیتن یاہو غائب ہے. آج تیسرا دن شروع ہو گیا نیتن یاہو کی کوئی فوٹیج ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، نہ میں نے اس کا کوئی سٹیٹمنٹ سنا ہے. بلکہ امریکہ سے کچھ بڑے اہم لوگوں نے نیتن یاہو کے ساتھ اور ایک اسرائیلی لوگوں کے ساتھ بڑی اہم میٹنگز رکھی ہوئی تھیں. یہ لوگ ٹریول کرنے والے تھے اور ان کا ٹریول بھی منسوخ ہو گیا. تو ابھی تک نیتن یاہو کے حوالے سے کوئی کنکریٹ ایویڈنس یا خبر نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ زندہ ہے، مر گیا ہے، زخمی ہے، چھپا ہوا ہے یا کسی اور مشکل میں ہے. لیکن یہ ضرور سب کو پتا ہے کہ نیتن یاہو 3 دن سے منظر سے تھوڑا ہٹا ہوا ہے. منظر پہ واپس کب آئے گا اس کے بارے میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. بہرحال ایرانی اقدامات میں آپ کو تھوڑے سے بتا دیتا ہوں جو انہوں نے گزشتہ 24-48 گھنٹوں میں کیے. ایک تو ایران بہت بڑے رقبے سے میزائل داغتا ہے. ایران کا رقبہ بہت بڑا ہے، یورپ کے کئی ممالک ملا دیں تو اتنا بڑا ایران بنتا ہے. اب وہ الگ الگ جگہوں پہ انہوں نے اپنے سسٹم لگائے ہوئے، وہ کہیں سے اٹیک کرتا ہے، وہاں سے نکل جاتے ہیں، ادھر سے اٹیک کرتا ہے، الگ الگ جگہ سے میزائل اور ڈرون وہ لانچ کرتے ہیں ٹرکوں کے ذریعے سے. تو آپ ان کے لانچرز کو تباہ نہیں کر سکتے، جتنی دیر میں وہ لانچ کرتے ہیں آپ پہنچتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. تو ایران کا رقبہ اتنا بڑا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا جگہ کا اور وہاں پہنچنا یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک مشکل کام ہے. پھر آبنائے ہرمز کی جو بندش کی ہے ایران نے، وہ امریکہ کے لیے ایک بڑی بے عزتی کی بات بن گئی ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور سمندر کا ایک رستہ نہیں کھلوا پا رہے. بلکہ جن جہازوں کی بات ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ کرتے تھے کہ وہ جہاز آ رہے ہیں، وہ جہاز واپس چلے گئے پیچھے کہ تباہی نہ ہو جائے. اور آبنائے ہرمز جس کو کھلوانا تھا وہ کھلوا ہی نہیں پا رہے. ایران کہتا ہے آ کر دکھاؤ. وہ جو وہاں پہ آتا ہے ان کا جو امریکن ریلیٹڈ کوئی چیز آتی ہے اس کو وہ آگ لگا دیتے ہیں، اس پہ میزائل مارتے ہیں، ڈرون مارتے ہیں. تو ایران نے جو ہے وہ جو چیلنج کیا کہ آبنائے ہرمز کو کھلواؤ، وہ کھلوا نہیں پا رہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے خلیجی ممالک کے لیے، اور خلیجی ممالک اس آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جناب اس کو کھلوائیں، آپ نے لڑائی کی ہے تو یہ بند ہو گئی ہے. تو یہ
بڑی سبکی اور شرمندگی کی بات ہے امریکہ کی کہ وہ اب تک اس کو نہیں کھلوا پا رہا. ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ دھمکیاں لگاتا ہے لیکن کھلوا نہیں پا رہا. ماضی میں ایران کے ڈرونز کو یا میزائلوں کو جو آگ کا دریا عبور کر کے جانا پڑتا تھا اسرائیل تک، اب صورتحال ویسی نہیں ہے. میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ کافی زیادہ انہوں نے ڈیمیج کیا ہے. مکمل طور پہ تو نہیں کر پائے لیکن کافی ڈیمیج کیا ہے فضائی دفاعی نظام کو جو مشرق وسطیٰ میں لگایا گیا تھا امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کے پاس بھی تھا. تو اب جو ہے وہ ایران کے لیے مشکلات اتنی نہیں ہیں. اب وہ اپنے مہنگے اور وزنی ہتھیار استعمال کرنا شروع ہوا ہے. تعداد کم ہے لیکن یہ ہتھیار زیادہ لیتھل ہیں، زیادہ خطرناک ہیں. ناظرین، اس وقت سب سے زیادہ دباؤ جو ہے وہ عرب ممالک پہ ہے. عرب ممالک پہ امریکہ، اسرائیل لگاتار یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ لڑائی کا حصہ بن جائیں، لیکن عرب ممالک اس لڑائی کے اندر بالکل نہیں جانا چاہتے. دیکھیں، اس جنگ میں اترنے سے ان کو زیادہ نقصان ہوگا. عرب جب اس جنگ میں اتریں گے تو دفاعی نظام تو تقریباً خراب ہو چکے ہیں اور وہ اتنا فنکشنل نہیں ہے. تو ایران پھر عربوں کے ساتھ جب لڑائی میں اترے گا تو دونوں ایک دوسرے کو ماریں گے. اس میں جو جتنا قیمتی ہے اس کا اتنا نقصان ہوگا. یعنی عرب ممالک بہت ترقی یافتہ ہیں، انہوں نے بڑی شاندار چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ایران جو ہے وہ اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے، اتنی شاندار چیزیں نہیں بنائی ہوئی. پھر ایران نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ایک دفاعی نقطہ نظر سے، کیونکہ وہ کئی دہائیوں سے امریکہ کے ساتھ لڑائی میں ہے، سر جنگ میں ہے. جبکہ عرب ممالک نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا تھا صرف ترقیاتی نقطہ نظر سے، تو ان کا زیادہ نقصان ہو جائے گا. وہ لڑائی میں اترنا نہیں چاہتے. یہ آپس میں لڑیں گے تو مغربی ممالک انہیں مہنگے ہتھیار بیچیں گے، ان کا تو منافع ہوگا نا، لیکن نقصان کس کا ہوگا؟ مڈل ایسٹ کا، ایران کا. اور دوسرا، یہ جو عرب ممالک ہیں یہ ایران کی مجبوری بھی سمجھتے ہیں اور خود بھی کچھ حد تک یہ مجبور ہیں. امریکی حیران ہے کہ یہ ابھی تک جنگ میں اترے کیوں نہیں ہے. ان کا اندازہ غلط ثابت ہو گیا. دیکھیں، ایک شیعہ سنی ڈیوائیڈ تو ہے عرب ممالک میں اور ایران کے اندر. تو امریکہ اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتا تھا، اسرائیل بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جیسے ہی اسرائیل نے اور امریکہ نے حملہ کیا تو یہ جو شیعہ سنی ڈیوائیڈ ہے یہ کمزور پڑ گئی، بلکہ ختم ہو گئی فور دا ٹائم بینگ. یعنی ابھی کوئی شیعہ سنی ڈیوائیڈ نہیں ہے. اگر ایران کسی جگہ پہ امریکنز کو نقصان پہنچاتا ہے تو عرب ممالک میں لوگ خوش ہوتے ہیں. عرب شہری بھی بعض اوقات ویڈیوز ایسی ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ بات بھی امریکہ کے لیے حیران کن ہے اور عرب حکمران یہ جانتے ہیں کہ عوامی رد عمل سے بھی ان کو بچنا ہے. ایران کہتا ہے جی ہم تو صرف وہاں مارتے ہیں جہاں سے ہمارے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے. وہ امریکی اثاثوں کو نشانہ بناتے ہیں عرب ممالک میں اور اسرائیل کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. تو ہم عرب بھائیوں کو کچھ بھی نہیں کہتے، وہ بار بار بھائی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف اس دباؤ کو جو لگاتار عرب ملکوں کے اوپر آ رہا ہے اس کو ٹیکل بھی کرنا ہے. تو دباؤ کو ٹیکل کرنے کے لیے روزانہ ایک آدھا عرب ملک ایک وارننگ جاری کر دیتا ہے. پہلے سعودی عرب نے وارننگ جاری کی تھی، اب قطر نے وارننگ جاری کر دی ہے اور انہوں نے کہا جی قطر مذاکرات پر یقین رکھتا ہے مگر آئندہ حملے کی صورت میں جواب دیا جائے گا. لیکن ایران لگاتار اٹیک کر رہا ہے. جو امریکی ایسٹس ہیں اس خطے کے اندر یا امریکی اڈے ہیں ان کے اوپر وہ اٹیک کر رہا ہے اور امریکنز کو واپس جانا پڑا. یہ ایک شکست ہے. یہ شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ امریکن خود اس کو مان رہے ہیں. ایک اور چیز ناظرین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس پہ ذرا آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے اپنے فوجیوں سے کہا، اور بڑی خوشی خوشی بتا رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، کہ یہ جہاز قابو کرنے چاہیے تھا. ہم نے 46 جہاز ڈبو دیے ایران کے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا تھا، پتہ نہیں دعویٰ ٹھیک ہے یا نہیں. وہ تو پاکستانی طیارے بھی 6 سے بڑھا کے 11 تک لے گیا تھا جو ہم نے انڈیا کے گرائے تھے. وہ 6 سے 11 تک لے جا سکتا ہے جو پاکستان نے انڈیا کے گرائے، تو اپنے کہاں تک لے جائے گا اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے گیم اٹھائی ہوئی تھی. لوگ ہنس رہے تھے کہ 46 ہم نے ان کے جہاز ڈبو دیے. تو میں نے انہیں کہا کہ وہ جہاز کیا اتنے خراب تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، بڑے اچھے جہاز تھے. تو میں نے کہا کہ ہمیں انہیں قابو کرنا چاہیے تھا، ہمارے کام آتے. ہمیں انہیں پکڑنا چاہیے تھا جہازوں کو، ہمیں انہیں اپنے قابو میں لینا چاہیے تھا. لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، ڈبونے میں زیادہ مزہ آتا ہے، زیادہ فن ہے، زیادہ مزہ آتا ہے ڈبونے میں. آپ اندازہ کریں. اور اس کے اوپر وہ ہنس رہے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ خوش ہو رہا تھا کہ جہاز ڈبونے میں مزہ آتا ہے. ایسے آدمی کو شہباز شریف امن کا نوبیل انعام دینا چاہتا ہے جو جنگ کا مزہ لے رہا ہے. ادھر بچے شہید ہو رہے ہیں. اور ایران کو اس بات کی ایک بہت بڑی تکلیف ہے کہ مسلمان ممالک کی اکثریت نے 168 بچیوں کی، معصوم بچیاں تھیں 7 سال سے لے کے 12 سال تک، ان کی شہادت پہ امریکہ کی مذمت نہیں کی. اب تک لیے اتنے ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ.